हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों के चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस आज जो रिएक्शन करने वाला हूँ, दो तीन भाई उन्होंने इसके लिए कमेंट किया था, लेकिन ये मुझे पता नहीं इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। वीडियो का टाइटल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गम ए अली AS गम ए हुसैन AS बाक़िया करबला एंड जंगे जमाल बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो है, जिनके के बहुत सारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस पे मैं ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका हूँ। बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो हैं इनकी, आप चाहें और वीडियो देखना तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो आज इस पे रिएक्शन करूँगा। क्या सब है इसके वीडियो के अंदर। करबला बाक़िया करबला की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी रही थी, जो मैंने उस पर भी रिएक्शन किया था, आप चाहें वो भी देख सकते हैं। तो इसी पर ही करने वाला हूँ, तो आप लोगों को शायद इसमें मज़ा आएगा। क्या आएगा वो तो वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। आप लोग मुझे फिर कमेंट में बोलते हो कि भाई थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार आप ठीक से एक्सप्लेन करते तो सही रहता। तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तब आपको कोई भी अगर बेसिक से लेके एंड तक हम जाते हैं किसी चीज़ पे तो वो अच्छे से हमको समझ में आती है। ऐसा आप लोगों को भी मानना होगा, आई नो। तो आज इसी पर ही रिएक्शन करूंगा। एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा गाइस, reactionbaba.official मेरा इंस्टाग्राम है, प्लीज़ यार वहाँ फॉलो कर लो। और फॉलोअर्स कोई नहीं करता यार, पता नहीं क्यों, वहाँ पे बहुत कम है, तो कर लो यार। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौका पर, और वो वाशी कौन था? कातिल हमजा। हाय हाय। हमजा नबी इस्लाम के सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि भाई भी थे, दूर शरीक और हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे। वाशी को हज़रत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूलल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए जाए। वाशी पेश हुआ, पर मैं वाशी या रसूलल्लाह कातिल हमजा या रसूलल्लाह तेरा ईमान कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा? हाय हाय हाय। ये वो शख्स है जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है, लेकिन चचा के मामले में, और वो चचा ऐसा नहीं जो सिर्फ चचा ही था, वो दीन का मुजाहिद था, दीन के लिए कंट्रीब्यूशन थी। और मैं आपको अला वजह बसीरत कहता हूं कि हुजूर की वफात के वक्त अगर हजरत हमजा जिंदा होते, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने नहीं होना था, हजरत हमजा नहीं होना था। उसका लॉजिकल सबूत यह है कि गज़वा बदर में मुसलमानों का लीडर कौन था आर्मी का? हजरत हमजा। नबी इस्लाम तो खैमे में थे ना, मुसलमानों को लीड कौन कर रहा था? हजरत हमजा। गज़वा उहद में कौन लीड कर रहा था? हजरत हमजा। इसीलिए आपने फिर गज़वा उहद के शहदा पे जाके जनाजा पढ़ा था ना, कि इनकी वजह से बाद वाले लोग बेनिफिशियरी होंगे। तो ये लोग तो बेनिफिशियरी नहीं हुए, उनको तो सब कुछ आखिरत में मिला है। ये ना हो कि अब तुम आपस में, बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू हो जाओ। सही बात है। और वही हुआ बात। तो नबी इस्लाम ने कातिल हमजा को माफ किया, और फरमाया पूरी जिंदगी फिर वाशी सामने नहीं आया हुजूर के। हालांकि आपको तो अल्लाह ने गारंटी दी है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। नबी इस्लाम मोमिनीन पर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूं कि इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है या अपनी औलाद से? मतलब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिन जिन के बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आप में से भी अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, आप खुद एनालिसिस कर लें। बल्कि औलाद तो बाज़ का इंसान को माँ बाप से आगे हो जाती है। तो जिन लोगों ने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया और उनको कत्ल किया, उनका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया, या हजरत अली इब्न अबी तालिब को तकलीफें दी हैं जो हुजूर के बच्चों की जगह थे, उनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत के जज्बात हो? नॉट एट ऑल। हत्ता कि आप देख लें, मुस्नद अहमद में तवातुर से वो हदीस नकल हुई है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ गया उस ख्वाब की वजह से। मैंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। और मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो फरमाया कि ये हुसैन और उसके साथियों का खून है।
جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں. اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب، ایک محکمہ بالکل الگ سے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. صحیح بات ہے. نبی السلام کو خواب میں دیکھ رہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے، کسی سے نہیں ہو سکتی. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھتے اس سے دشمنی رکھ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی. تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا. نا وہ نام لیا ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں. حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا. حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے.
حضرت زبیر، گھٹنے میں تیر مارنے سے صحیح حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا۔ اوہو بھائی صاحب خطرناک۔ اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر۔ لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے، آگے کا پتہ نہیں رہتا۔ حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، صحیح بات ہے، ہونی بھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا، کبھی غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ
خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی, اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے, کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے, بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا, تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا, مولا علی کے دل میں بھی غل تھا, ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے, اس کو غل نہیں آپ کہتے. بات تو گائز 100% ان کی سچ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک جو بہادر تھے ان کا نام مجھے مطلب تھوڑا لمبا نام رہتا ہے تو گائز کبھی کبھی نا تھوڑا وہ ہو جاتا ہے, پر آپ کو برڈ سے مطلب رہتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. جنہوں نے 6-7-8 کی ایج میں اسلام قبول کیا تھا, اور اس کے بعد وہ 0 سے لے کے اس کو ہیرو تک بنایا تھا اسلام کو کافی زیادہ انہوں نے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیکھ رہے تھے جو آپس میں بھائی ہیں جو مسلم ہیں ایک دوسرے کو ماننے میں لگے پڑے تھے, جو کہ بہت زیادہ غلط تھا. اور ایک بار مجھے یاد ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی اور دھرم کو ہم کافر نہیں بول سکتے, کافر ہم اس کو بولتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو ہی مار رہا ہوتا ہے اپنے دھرم کے اندر, یا جو اس کا ریتی رواج ہے یا نماز پڑھنا یا یہ سب کرنا وہ اس کو ریگولرلی نہیں کر رہا ہے, اس کو بھی کافر بولا جاتا ہے. ٹھیک ویسے ہی انہوں نے بتایا کافی سارے واقعہ ہوئے ہیں ان سب کو لے کے. آئی ہوپ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہوگا, مجھ سے زیادہ اچھے سے کلیئر ہو پایا ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے فریڈم فائٹر ہیں جن کے بارے میں ابھی سیکھ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں آلریڈی پتا ہے, تو آپ کو مجھ سے زیادہ کلیئر ہوا ہوگا. میں یہ ویڈیو 2-3 بار دیکھوں گا تب مجھے اور اچھے سے کلیئر ہوگا, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جو ہسٹری والی باتیں رہتی ہیں وہ سیکھنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے, اس لیے میں ویڈیوز پہ ریئیکشن بناتا ہوں اور آپ لوگ بولتے ہیں تو میں ریئیکشن بناتا ہوں. آئی ہوپ آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی, اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا. آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھا ہے تو ضرور کمنٹ کرنا کہ بھائی ہم نے آپ کا پورا ویڈیو دیکھا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا, شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ. فرسٹ ٹائم چینل پہ ویڈیو دیکھنا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا. آج کے ریئیکشن میں یہی اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ریئیکشن میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.